अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, और आइंदा के मंजरनामे के हवाले से काफ़ी कुछ इंडिकेट करती हुई भी, तो काफ़ी तफसील से बात करेंगे आज जनाब। एक तो आपको बताएंगे सुबह, यानी अब जब आप देख रहे होंगे वीडियो, उस सुबह एक अहम केस लग चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसका बेंच भी तब्दील हो चुका है। अदम एतमाद किया गया था आखिरी समाअत पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर, जिसके बाद अब बेंच तब्दील कर दिया गया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का जो तोशा खाना केस है उससे मुतालिक ये मामला है। इसके ऊपर आपको तफसीलात फ्राहम करते हैं। इसके बाद जनाब जिक्र करेंगे पतन की रिपोर्ट का, जिसके बाद काफ़ी चीज़ें खुल के अब सामने आ चुकी हैं। पता तो पहले भी सबको था, अब तो आप यूँ कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। एक और सहाफ़ी, बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल सहाफ़ी वापस भिजवाया गया है। वजह क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। पीटीआई का दफ्तर भी खुल गया आज, लेकिन वहाँ पर जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा गया आपको बताते हैं। इसके साथ जिक्र करेंगे बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद शुरू हो गई है और काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात करते हैं कौन सा केस इमरान खान साहब का लगा है। इमरान खान साहब का केस जो तोशा खाना, एक और केस इन्होंने बनाया है, बेसिकली तोशा खाना केस पार्ट 3 कह लें या पार्ट 4 कह लें उसको। तो उस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी भी डाली गई हुई है, और आपको मालूम है कि वो इस वक्त गिरफ्तार हैं। अब इस मामले के ऊपर इस नोटिस को बेसिकली मुअत्तल कराने के लिए वैसे तो मई से ही दरख्वास्त डाली गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक दो दफ़ा दरख्वास्त लगाने के बाद भी उसको मुलतवी करते रहे, और अल्टीमेटली वो केस सुना ही नहीं गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो जो नोटिस मुअत्तल कराना चाहते थे पीटीआई वाले, वो मुअत्तल नहीं हो सके, और उसके बाद फिर उन्हीं नोटिस की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर गिरफ्तारी भी डाल दी गई। अब इस सारे मामले को, इस गिरफ्तारी को भी गैर कानूनी करार देने के लिए, और जो वो नोटिस आए थे उसको भी चैलेंज करते हुए पीटीआई ने दरख्वास्त डाल के रखी हुई थी। अब बहरहाल ये जो दरख्वास्त है ये लग चुकी है समाअत के लिए। अभी 3-4 दिन पहले भी ये केस समाअत के लिए लगा था, लेकिन उस वक्त जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस केस को खुद सुन रहे थे। उनकी मौजूदगी के ऊपर वकला की तरफ से एतराज़ किया गया, अदम एतमाद किया गया, और कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ तो पीटीआई बाकायदा एक रेफरेंस भी फ़ाइल कर चुकी है, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी आप पर एतमाद नहीं करते, तो लिहाजा आप उनके केसेस से ख़ुद को अलग कर लें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनका ये एतराज़ फ़ौरी मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये अब एक नया ट्रेंड बन जाएगा कि जब भी किसी का केस सुनने बैठो तो वो आगे से आके कह देगा कि जी हमें एतमाद नहीं है और फिर बेंच बदलो। तो ये इस चीज़ को हम एंटरटेन नहीं कर सकते, केस तो मुझे ही सुनना होगा। लेकिन बहरहाल उस दिन भी उन्होंने केस की कोई ख़ास सुनवाई नहीं की और केस मुलतवी हो गया। उसके बाद अब जब सूरत हाल थोड़ी सी बदली है 2-3 दिन के बाद, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई है। हुआ ये कि ये केस पहले कॉज लिस्ट में कल भी लगाया गया, लेकिन आखिरी, यानी जब आखिरी दफ़ा रात को देखा गया तो कॉज लिस्ट में लगा हुआ था कि अगले दिन केस की सुनवाई होनी है, लेकिन सुबह जब देखा गया तो ये केस चुपके से कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। इस पे भी सब हैरान थे कि भाई केस लगना था, क्यों नहीं सुनवाई हुई। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें ये केस सुबह के लिए फ़िक्स कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसका बेंच भी तब्दील कर दिया गया है, और अब ये मियाँ गुलहसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये 2 जज साहिबान जो हैं ये अब इस केस को सुनेंगे। इन जज साहिबान के ऊपर पीटीआई को ज़ाहिर है एतमाद भी है और उम्मीद भी है कि इस केस में उनके हक़ में फ़ैसला आए, लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि जो अदम एतमाद किया गया था उसने थोड़ा अपना काम दिखाया ज़रूर है, और आमिर फारूक साहब जो हैं वो केस से अलग हो गए हैं। इससे कुछ और लोग मतलब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अदम एतमाद तो पहले भी उस वक्त भी किया गया था, लेकिन उस वक्त वो अलग नहीं हुए, बल्कि मुसलसल ही खान साहब तो तनकीद कर रहे हैं आमिर फारूक साहब के कंडक्ट के ऊपर कि किस तरह से पीटीआई और उनसे मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं उनको इल्तवा का शिकार किया जाता रहा है आमिर फारूक साहब की अदालत में। लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल इसको खातिर में नहीं लाते थे और इमरान खान साहब का हर केस खुद ही सुनने बैठ जाते थे। अब इस दफ़ा ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया, तो ये अपने आप में एक सवाल है।
پھر اس کو لوگ ظاہر ہے جوڑتے ہیں اس بات سے کہ کہیں جو پس پردہ بات چیت کی بات ہوتی ہے کہیں اس کے اثرات تو نظر آنا نہیں شروع ہو گئے. لیکن اس کو آپ جو بھی کہیں، بہرحال پی ٹی آئی اس بات پہ کم از کم مطمئن ضرور ہے کہ اب جو کیس ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں لگا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. فوری 1-2 سماعتوں میں تو ظاہر ہے آپ صرف نوٹسز وغیرہ کرتے ہیں، بنیادی جو چیز ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے، کیس قابل سماعت ہے نہیں ہے، کیا بیسکلی کیس ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. فوری طور پر تو عام طور پر اس طرح کے معاملات میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ کم از کم یہ کام شروع ضرور ہوا ہے. آگے ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب کی اس سارے کیس میں گرفتاری معطل ہوتی ہے، بشرا بی بی کی گرفتاری معطل ہوتی ہے، تو کافی پھر پی ٹی آئی کے چانسز ہیں کہ وہ اس بات میں ہوپ فل ہو جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں آئے. لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ القادر ٹرسٹ کیس بھی بالکل آخری مرحلے میں ہے اور کافی امکانات ہیں کہ اگست کے پہلے 8-10 دنوں میں ہی اس کا فیصلہ آ سکتا ہے. تو یہ کبھی امکان ہے کہ اس کا فیصلہ بھی اگر عمران خان صاحب کے خلاف آئے اور انہیں سزا سنا دی جائے تو پھر مزید اس کیس کی بھی سزا معطلی تک عمران خان صاحب کو جیل میں رہنا ہوگا. تو اگر ابھی کوئی یہ آپ کو کہتا ہے کہ بالکل 1-8 ہفتے میں عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں تو اس طرح کی تو بہرحال کوئی صورت موجود نہیں ہے. لیکن آگے چل کر جس طرح سے اگر یہ دونوں سزائیں معطل ہوتی ہیں، کیسز معطل ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آگے چل کر اس بات کے امکانات بالکل موجود ہو سکتے ہیں. تو یہ اب جو کیس ہے کافی انٹرسٹنگ پوزیشن میں اس وقت آ چکا ہے. دوسری طرف جی آج جو پتن نے رپورٹ بھیجی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ویسے یہ رپورٹ کل سے ہی چل رہی ہے اور پتن آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ ہے جو کہ الیکشن کی شفافیت سے متعلق آڈٹ کرتا ہے اور سرور باری صاحب اس کے سربراہ ہیں. انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ خاص طور پر جو میاں نواز شریف کا حلقہ ہے NA 130 اس کے جب انہوں نے ایک فارم 45 اور ایک پولنگ اسٹیشن کو جانچا اور اس کو کھولا اور ان کے جو فارم 45 ہیں ان کی جانچ پڑتال کی، تو اس کے بعد کیا آپ کو مزیدار حقائق بتاتے ہیں وہ آپ اندازہ لگا لیجئے. وہ بتاتے ہیں کہ جناب 90 سے 102% ٹرن آؤٹ رہا ہے ایسے بہت سے پولنگ اسٹیشنز میں جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو جتوا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ بھی انٹرسٹنگلی بتایا ہے کہ 208 پولنگ اسٹیشنز پر میڈم یاسمین راشد صاحبہ جیت رہی ہیں اور 166 پولنگ اسٹیشنز پر میاں صاحب جیت رہے ہیں. اور پھر جن پولنگ اسٹیشنز پر میاں صاحب جتوائے گئے ہیں یا جیت رہے ہیں ان پولنگ اسٹیشنز میں 90 سے 102% بھی ٹرن آؤٹ نظر آ رہا ہے. حالانکہ اگر آپ صوبائی اسمبلی کے حلقے اسی جو کانسٹیٹوئنسی کے ہیں اس کو نوٹس کریں تو ان میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% ہے، لیکن قومی اسمبلی کے اسی حلقے کے لیے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً 90 اور 102% تک بھی ہے. یعنی جتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان سے بھی زیادہ کچھ لوگ ووٹ ڈال کے چلے گئے، جبکہ صرف قومی اسمبلی کا ووٹ ڈال کے چلے گئے، صوبائی اسمبلی کا ووٹ پتہ نہیں جیب میں ڈال کر ساتھ ہی لے گئے. تو یہ اٹ سیلف آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی بری طرح سے ٹیمپرنگ ہوئی ہے، منوورنگ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو ایون میاں صاحب کے فارم 45 انہوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اس کے تمام ووٹس ہیں ان کو آپ اکٹھا کریں اور جو فارم 47 پر انہوں نے مجموعہ لکھا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ووٹس کا اس کو کریں تو ان دونوں میں بھی فرق ہے. ایون فارم 47 پر جو ووٹ بنائے گئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں جو میاں صاحب کے ہی فارم 45 کے اکٹھے کر کے آپ مجموعے کو دیکھ لیں اس سے بھی زیادہ فارم 47 پہ لکھ دیے گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب افراتفری میں اور گھبراہٹ میں آپ 2 نمبری کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بہت سارے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. عام طور پر تو سنا تھا کہ ایک آدھا لوپ ہول رہ جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو ہر فارم 45 آپ نکالیں تو آپ کو لوپ ہول سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ریکارڈ پر آنے کے بعد اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ NA 130 میں میاں نواز شریف صاحب بری طرح سے ہار چکے ہیں اور میڈم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ انہیں جیل میں بیٹھ کر شکست دے چکی ہیں. اب یہ وہ خبر ہے جو سب صحافیوں کو پتہ ہے، ایوری ون نوز اٹ، لیکن اب اس کو باقاعدہ ریکارڈ کے ساتھ آپ پروف بھی کر چکے ہیں. اب ہونا تو اصولاً یہ چاہیے کہ میاں صاحب خود ہی کچھ گریس کا مظاہرہ کریں اور اس اسمبلی کو خیر باد کہیں، خداحافظ کہیں، اور جس کی سیٹ ہے اس کو ملنی چاہیے. لیکن ہمیں اس طرح کی صورتحال اپنے ملک میں انفارچونیٹلی نظر نہیں آتی. اخلاقیات کے یہ اعلیٰ پیمانے معیار ناپید ہیں ہمارے ملک میں، افسوس کی بات ہے. آپ PMLN کے
سب سے بڑے لیڈر ہیں اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے نام پر ووٹ ملتا ہے, آپ کا ووٹ بینک ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنا حلقہ ہار چکے ہیں, اور پھر بھی آپ میں یہ سکت نہیں ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں کہ ہار جیت تو ہوتی ہے, جب آپ میدان میں اترتے ہیں, ہار گئے تو کیا ہوا. اچھی بات تو یہ ہوتی کہ آپ گریسفلی ہار کو تسلیم کرتے, تو وہ زیادہ اچھی بات ہوتی, آپ کا سیاسی قد بڑھتا. کل کو پھر صورتحال بدلتی ہے, پھر آپ کی مقبولیت ہو سکتی ہے, لیکن کم از کم آج یہ جو آپ نے کردار نبھایا ہوتا تو کل کو اس کو کوئی سراہتا کہ آپ میں کتنی اسپورٹس مین اسپرٹ ہے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہارے ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک ایسی عورت سے ہارے ہوئے ہیں جو جیل میں تھی, جس نے ایک جلسہ نہیں کیا, جس نے کوئی کیمپین نہیں کی, جس کے پاس اس کی پارٹی کا نشان تک نہیں تھا, اس سے آپ ہارے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ چودھری بن کے سیٹ پر جا بیٹھے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے فال نہیں ہو سکتا آپ کی سیاست کا. تو اخلاقی تقاضا تو یہی ہے کہ یہ ساری رپورٹ سامنے آنے کے بعد میاں صاحب خود ہی مستعفی ہو جاتے سیٹ سے, یا کم از کم جو ٹریبونل کی کارروائی ہے اس کو آگے چلنے دیں, تاکہ مستعفی ہوں گے تو پھر نئے سرے سے الیکشن کرانا پڑے گا, اور پھر وہ الیکشن جس طرح کا ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو حق ملے, اور جو جیتی ہوئی ہے خاتون اس کو آپ اس کی سیٹ واپس کریں. لیکن میں پھر ایسی بات کر رہی ہوں جو کہ ہمارے ہاں ناپید ہے. اب جی دوسری طرف گریس کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن گریس ہمارے ملک میں اب ہر صورت میں ہی ہمیں کم نظر آتی ہے. اب یہ میں نے خبر ایک اور دیکھی تو مجھے اور افسوس ہوا کہ ایک برطانوی نژاد امریکی صحافی ہے, اور وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ڈیالہ جیل جانے کے لیے اس نے باقاعدہ پوری کوشش کی, پرمیشنز لیں, محسن نقوی سے بھی رابطہ کیا, سب چیزیں کی, اور وہ کوشش کرتا رہا کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے. لیکن جیل پہنچنے کے باوجود بھی اس کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا. کچھ دن پہلے میں نے یہ ویڈیو دیکھی بھی تھی کہ وہ کچھ صحافیوں سے بات کریں, لیکن اس کی آڈیو اتنی خراب تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ پا رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. لیکن خبر یہی تھی کہ یہ کوئی صحافی ہیں جو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. اس وقت تو زیادہ چونکہ میں سن نہیں پائی تو پھر میں نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی. لیکن آج یہ خبر اب کنفرم ہو رہی ہے کہ اس وقت ان کی جو ملاقات ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی. ان کا نام گلاس ہے, اور ان کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا. اور اتنا ہی نہیں کہ انہیں ملنے نہیں دیا گیا, بلکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کا ویزا منسوخ کر دیا گیا اور ان کو ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں جہاں وہ مقیم تھے وہاں سے اٹھا کے انہیں ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا اور ڈیپورٹ کر دیا گیا, اور ان کی ملاقات بھی نہیں کرائی گئی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صحافی ہمارے ملک کا کیا پیغام لے کر اپنے ملک واپس جائے گا. صحافیوں کو تو جنگ زدہ علاقوں میں بھی رپورٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے, اور آپ یہاں پر وہ بندہ جیل آیا ہے اس قیدی سے ملنے کے لیے, اور آپ اس کو اس سے ملنے نہیں دے رہے. اور چلے ملنے نہیں دے رہے وہ ایک الگ بات, آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا یہ بھی آپ اندازہ لگائیں. اب یہ تمام چیزوں کو آپ اس بات سے ملا کے جوڑیے کہ جو باہر ویسے ہی اس بات پہ تشویش ہے امریکہ میں, لندن میں, کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ نہ ہو, عمران صاحب پتہ نہیں کون سے کس طرح کے حالاتوں میں رکھے گئے ہیں, تو ان چیزوں کے اوپر وہ پہلے ہی تشویش میں ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہاں کے صحافیوں کو آپ ملنے دیں اور ان کی تشویش دور کریں کہ بھئی ان کو پراپر سیکیورٹی دی گئی ہے, وہ پراپر صحیح کنڈیشنز میں انہیں رکھا گیا ہے, تو آپ کو تو ان کی تسلی کروانی چاہیے. اب آپ نے جس انداز سے اس صحافی کو اٹھا کے باہر بھجوایا ہے اس سے تو اس بات پر ان کو اور شک ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے جو صحافی کو ملنے نہیں دیا گیا. اور پھر جو پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں کہ جی بڑے مشکل حالات میں رکھا ہوا ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہی بات ہے, ورنہ اگر اچھے حالات میں ہوتا ہے تو پھر تو آپ صحافی کو ملنے دیتے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اور ان خدشات کو پھر تقویت دیتی ہے. اس کے بعد جی آج پی ٹی آئی کا دفتر کھل گیا ہے جس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن نے بند کر دیا تھا. دھواں نکلتا نہیں ہے جی, پانی کا انتظام نہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا کر. تو بہرحال کورٹ میں ہی گیا معاملہ اور کورٹ سے ہی اجازت ملی اور آج وہ کھلا ہے. اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ جتنے دن یہ دفتر بند رہا ہے اس میں خوب ہاتھ صاف کیے گئے ہیں اور بڑی چیزیں ادھر ادھر کر دی گئی ہیں. اور کچھ ایک میں ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی جس میں زیادہ تر مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے وہ ڈیوائسز تھے سارے, میرا خیال مانیٹرنگ کے لیے ہوں گے یا جو بھی کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ریلیٹڈ ڈیوائسز وغیرہ ہوں گی, وہ سارا جو ایریا تھا ان کا وہ خالی پڑا ہوا تھا.
اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں سے چیزوں کو نکالا گیا ہے. تو وہی بات جو میرا خیال ہے کہ ان کو بیسکلی انہوں نے وہ جو FIA میں کیس بھی بنائے ہیں رؤوف حسن پر, احمد جنجوعہ پر, تو وہ بیسکلی اسی سے اس کو لنک کریں گے کہ جی یہاں پر پورا نیٹ ورک جو تھا ان کا وہ پکڑا گیا اور یہ نیٹ ورک میں یہ تھا وہ تھا, تو وہ اس وجہ سے میں بھی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب وہ کھل تو گیا ہے, اب آگے کس بہانے اس کو بند کریں گے یہ دیکھتے ہیں اگلی بات. باقی جی آخر میں آج بیرسٹر گوہر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں ان کے بہت بہادرانہ رویے پر. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان سے آج بڑے معروف صحافی ہیں زبیر علی خان, وہ اپنے چینل کے لیے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے اس پر سوال کیا کہ بھائی کل کو عمران خان جنگل کا بادشاہ کہتے تھے, آج بات چیت کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ جی جنگل کا بادشاہ وہ آرمی چیف کو تو نہیں کہتے تھے. تو بس اب اس سے آگے اس پہ کیا کہا جائے, میں تو لطف ہی لے رہی ہوں صرف کہ حالت یہ ہے ان لوگوں کی کہ چلیے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ماحول اچھا کرنا چاہتے ہیں. PTI والے اب اس طرح سے بہت زیادہ تاک کے نشانے نہیں لیں گے, بہت بڑھ کے بات نہیں کریں گے کہ بھائی بات چیت کی بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب نے مذاکرات کی آفر کی ہے تو کم از کم تھوڑا ہاتھ بھی ہلکا رکھا جائے, کوئی سیز فائر کیا جائے. تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ٹوٹل لیٹ ہی جائیں اور وہ باتیں جو آپ خود اپنے منہ سے کل کلاں کو کہتے رہے ہیں آج انہی باتوں سے آپ مکر جائیں یا ان کے نئے نئے مطلب ہمیں سمجھانا شروع کر دیں کہ بھائی اس وقت تو اس بات کا مطلب یہ تھا, اب آج اس بات کا مطلب یہ ہے. جنگل کا بادشاہ, اب میں تو یہ سوچ رہی تھی شکر ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی ہم تو انہیں بادشاہ ہی کہہ رہے تھے نا اس وقت, جنگل تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نون اور پیپلز پارٹی نے ملک کو جنگل بنایا ہوا ہے, اصل میں تو بادشاہ سلامت تو وہی ہیں. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب ان کی تسبیح میں کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ اس کا مطلب تو یہ تھا عمران خان صاحب کا. شکر انہوں نے اس پہ اکتفا کیا کہ انہوں نے ان کو جنگل کا بادشاہ نہیں کہا تھا. تو اب مطلب ہے کہ یہ صورتحال ہے کہ جب یہ لوگ معاملات کی طرف جاتے ہیں تو پھر بالکل ہی تمام چیزیں اس طرح سے آپ اگر وائپ آؤٹ کریں گے تو اس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کل سارے یہ بتا رہے تھے بیٹھ کے کہ جی ایجنسیاں ہمارے خلاف یہ کر رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے. کل آپ ہمیں یہ بتاتے تھے, آج آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی نون اور پیپلز پارٹی ہمیں لڑانا چاہتی ہے, جو کچھ کر رہی تھی ہمارے خلاف وہ نون اور پیپلز پارٹی کر رہی تھی. تو ایسے مت کریں, آپ نے جو کہا ہے اس پر قائم رہیں. اور آگے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ آگے بات نہ کریں, ہم بھی یہی کہتے ہیں, یا پھر آپ یہ کریں کہ کم از کم آپ یہ مانیں کہ جی کل جو ہم کہتے تھے وہ پھر ہم غلط کہتے تھے اور آج ہم صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس طرح نہ کریں کہ عوام کے شعور کی توہین کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ جی کل آپ جو مطلب سمجھے تھے وہ مطلب ہی نہیں تھا. مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا نواز شریف لوگوں کا, اور بعد میں کچھ عرصہ پہلے منصور علی خان نے انٹرویو میں شہباز شریف صاحب سے کہا کہ جی ووٹ کو عزت دو کا آپ کا بیان تو کہتے نہیں, اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ووٹر کو عزت دو. تو ہمارا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو سرو کرو, یہ ہے ان کو عزت دینا. تو اب یہ اسی طرح ہمیں پتہ نہیں PTI بھی نئے نئے مطلب سمجھائے گی کہ جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے تھے تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ نون اور پیپلز پارٹی سے حقیقی آزادی چاہیے. وہ اب ہمیں نئے نئے مطلب نہ سمجھانے بیٹھ جائیں. تو خدا کا نام ہے لوگوں کے شعور کی توہین مت کریں, اور ٹھیک ہے آپ بات چیت کریں, میں خود بات چیت کی حامی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ مل بیٹھ کے مسئلے کا حل کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو پہلے قوم کو پورا ایک باب پڑھا رہے تھے اس سے آپ بالکل ہی پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں کہ جی ہم نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں. جو آپ نے کہا ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے, جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے. آگے اب کیسے چلنا ہے وہ اچھی بات ہے, نکلنا چاہیے. ہم کبھی بھی نہیں خواہاں ہیں کہ ملک میں کیوس برقرار رہے, ہم کبھی بھی نہیں خواہاں ہیں کہ کوئی ایک عدم استحکام رہے, اور ہم کبھی بھی خواہاں نہیں ہیں کہ آئین معطل رہے. آج کل یہ لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ جی آئین میں کہاں لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو, یہ تو غیر آئینی کردار کی طرف انہیں بلا رہے ہیں اگر بات چیت کر رہے ہیں. تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئین میں تو ایسی گنجائش نہیں ہے کہ سیاست کے لیے فوج کو مدعو کیا جائے. لیکن میرے بھائی آئین اس وقت ملک میں ہے کہاں, پہلے یہ تو بتا دیں. آئین ایگزسٹ کہاں کر رہا ہے؟ کیا اس کو آپ آئین کہتے ہیں؟ یہ جو الیکشن ہوا ہے کیا یہ آئینی الیکشن تھا؟ یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا یہ آئینی ہو رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کہیں آئین ایگزسٹ کرتا ہے؟ جو آپ کی پولیس والے کر رہے ہیں یہ کیا سب کچھ بڑا آئینی اور قانونی ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کا اغوا ہونا یہ بڑا آئینی اور قانونی ہے؟
کیا مختلف کیسز میں جان بوجھ کر لوگوں کو بند رکھنا کیا یہ بہت آئینی اور قانونی ہے؟ تو جب کہیں ملک میں آئین اور قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو پھر آپ صرف ایک مذاکرات کی بات کے اوپر کہتے ہیں کہ جی آئین میں یہ آئینی طور پر یہ درست نہیں ہے، آئین میں یہ کہیں تحریر نہیں ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ ملک تو اس وقت آئین کے بغیر ہے۔ تو جب ملک میں آئین نافذ ہوگا تو پھر یہ بات ضرور ہوگی کہ آئین کے تحت کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ملک میں آئین نافذ ہی نہیں ہے تو پھر کیا یہ بات کریں کہ جناب یہ بات ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابھی تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو ایک پراپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل کیوس ہے، عدم استحکام ہے، کوئی معاملات سیٹل نہیں ہے، آئین آپ کا معطل ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں بیٹھ جائیں، سب مذاکرات کریں، نکالیں اس چیز سے، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کریں اور آگے کے لیے لاہ عمل طے کریں کہ فوج نے اپنے آئینی کردار میں محدود ہونا ہے، کسی نے کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے، حکومتیں بنانی بگاڑنی نہیں ہیں، عدلیہ نے آزاد رہنا ہے، اس کو کوئی اپروچ نہیں کرے گا اور عدلیہ بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے گی۔ اور تیسری چیز کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر بالکل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا آپ کمیشن بنائیں اور اس کے اوپر بالکل کسی سے انتقامی کارروائی نہ کریں، لیکن جس نے ضرور کوئی ایسے گناہ کیے ہیں، ایسے جرائم کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں یا جو بھی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کے ازالے کا سبب ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ 3-4 سٹیپس ہیں، یہ ہونے چاہیے، اس کو کوئی ڈیل بھی نہیں کہے گا، اور جب یہ ہوں گے تو یہ نظر آئیں گے ہوتے ہوئے، اور اس کو کوئی ڈیل نہیں کہہ سکے گا، اور اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی کوئی لیٹ گیا یا اس طرح۔ لیکن جس طرح بیرسٹر گور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، اگر آپ لوگوں نے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے تو پھر تو ڈیل نہیں بھی ہو رہی ہوئی تو سب یہی کہیں گے کہ ڈیل ہی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بیرسٹر گور صاحب پکے سیاستدان تو نہیں ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑے لوگ ان کو ہنس کے ٹال دیں گے کہ بڑے بیانات کا چھوٹے سیاستدان شاید اس طرح بوجھ نہیں اٹھا پاتے، ٹھیک بات، لیکن بات یہ ہے کہ پھر آپ بڑے سیاستدان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر بوجھ بھی اتنا ہی اٹھانا پڑے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔